बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं महमूद नज़ीर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन इकराम, माइंड प्रोग्रामिंग के हवाले से चंद गुजारिशात के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए। माइंड प्रोग्रामिंग पे बात करने से पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो की थी व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग पे, क्योंकि माइंड प्रोग्रामिंग उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक हम उससे पहले ये ना समझें कि माइंड क्या है और उसकी सबसे बड़ी डिजीज़ क्या है। तो इसलिए मैंने पहले माइंड की सबसे बड़ी डिजीज़ पे बात की जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो जिन साहिबान ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उनसे गुजारिश है कि वो एक दफ़ा देख लीजिए ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो जाए, और उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो इसलिए आपको उससे देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब माइंड प्रोग्रामिंग को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझें माइंड क्या है। माइंड, ब्रेन, विजडम, अकल, शऊर, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं, लेकिन इंसान का जो दिमाग है इसको जदीद तहकीक ने, साइंसदानों ने, साइंस ने एक बहुत तवील तहकीक और मुताले के बाद कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे अहम है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है ये इस तरह इसको ख्याल कर लीजिए कि कॉन्शियस, आज हम बेसिकली सब कॉन्शियस माइंड पे बात करेंगे, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को समझने से पहले ज़रूरी है कि हमें थोड़ा बहुत ये पता हो कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड इन सब कॉन्शियस माइंड से 10 लाख गुना छोटा होता है। इसके अलावा कॉन्शियस माइंड बुनियादी तौर पे ये हमारे लर्निंग प्रोसेस, जितना भी हम लर्न कर रहे होते हैं, पढ़ सीख रहे होते हैं, कोई काम सीख रहे होते हैं या कोई तालीम हासिल कर रहे होते हैं, ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसका ताल्लुक कॉन्शियस माइंड से है। इसके अलावा इसका ताल्लुक है जो हमारी रीजनिंग है, जिसे हम लॉजिक कहते हैं, इसका ताल्लुक भी इसी से है, और शॉर्ट मेमोरी जो है ना वो भी, इसका ताल्लुक भी हमारी कॉन्शियस माइंड से ही है। और ये विल पावर जो है ये भी कॉन्शियस माइंड ही इसको ऑपरेट करती है, हमारी विल पावर को। इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड उसका दूसरा हिस्सा है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड से 10 लाख गुना बड़ा होता है। कॉन्शियस माइंड एक सेकंड में 40 बिट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे प्रोसेस कर सकता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 40 मिलियन जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो एक सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। इंसान ने अभी तक जो सबसे ज़्यादा आला तरीन तख्लीक की है बहुत सारी इजादात में, उसमें कंप्यूटर बहुत नुमाया है। एक औस दर्जे का जो कंप्यूटर है वो उसमें आप 2,50,000 तस्वीर सेव कर सकते हैं, 20,000 के करीब उसमें गाने सेव हो जाते हैं, और सैकड़ों मुकम्मल फिल्में शुरू से लेकर आखिर तक सैकड़ों फिल्में आप उसमें सेव कर सकते हैं। लेकिन अब वो जो ये सब काम पहले एक औस दर्जे का कंप्यूटर करता था, लेकिन अब ये एक उंगली से छोटी USB में आ जाती हैं ये सारे का सारा डाटा। अगर 10 की ताकत 16 हो, यानी कि 10 क्वाड्रम इंफॉर्मेशन जो है वो इंसानी दिमाग एक सेकंड में बड़ी आसानी से प्रोसेस कर लेता है, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये सबकॉन्शियस ने ये कब ये सारे का सारा काम किया है। यानी कि ये समझना कि सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है और कॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, जब हमें इसकी डिवीज़न और इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझ में आ जाती है तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि हम माइंड प्रोग्रामिंग को समझ सकें। माइंड प्रोग्रामिंग के लफ्ज़ को या टर्मिनोलॉजी को रिपीट करने से इसका असल परसेप्शन इंसान के पास नहीं आता। आपने कभी सोचा है कि वो क्या कुव्वत होती है जो हमारे खून को एक ख़ास प्रेशर से हमारे जिस्म में जो है वो मुसलसल गर्दिश करने पे मजबूर किए रखती है? आपने कभी सोचा है कि वो ऐसी कौन सी कुव्वत होती है जो मुसलसल हमारे दिल को धड़कते रहने में मसरूफ़ रखती है? वो ऐसी कौन सी कुव्वत होती है, वो अहकामात कहाँ से आ रहे होते हैं जो हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को मेंटेन किए हुए होते हैं और हमें मरने नहीं देते, हमारे टेम्परेचर को उस सतह से गिरने भी नहीं देते और उससे ऊपर भी नहीं होने देते? यकीनन ये इंसान का सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। ये जो हम सांस ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं,
اس میں ہمیں کوئی شعوری کوشش نہیں کرنی پڑتی، اتنی ترتیب کے ساتھ پیدا ہونے سے لے کے آج کے دن تک یہ عمل کیسے سر انجام پاتا ہے، یہ کام بھی سب کانشیس ہی سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ سب کانشیس ہی ہوتا ہے جو 1 سیکنڈ میں 6 ٹریلین احکامات، 60 ٹریلین انسان کے جسم کے سیلز کو جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے، دیتا ہے، اور ان کمانڈز کے اوپر عمل کروا کے نتائج بھی حاصل کرتا ہے، اور ان نتائج کو وصول اور موصول بھی کرتا ہے۔ یہ سب کا سب کانشیس مائنڈ ہمارا تحت شعور ہی کر رہا ہوتا ہے۔ کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کا جو یہ فرق ہے، اس کی تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ سب کانشیس مائنڈ کو یوں خیال فرما لیجیے کہ یہ ایک پاور ہاؤس ہے، یہ ہمارا پاور ہاؤس ہے۔ یہ ہماری پالتو بلی ڈنگ ڈنگ پوپو میں بھی ہوتا ہے، اور ہمارے پالتو کتے ٹومی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب کانشیس مائنڈ دیا ہے، یہ کیا طاقتیں رکھتا ہے اور اس کو کیا صلاحیتیں اور خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جان جائیے کہ یہ اس کی خوبیوں کی اور اس کی کارروائیوں کی اور اس کے افعال کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا کام ہے جو ہمارے مائنڈ کو یا سب کانشیس مائنڈ کو کرنا نہیں آتا، وہ کام ہے ایک حقیقی واقعے اور ایک خواب میں فرق کرنا نہیں آتا۔ ایک حقیقی قتل اور ایک امیجنیٹو قتل، یعنی کہ تصوراتی قتل کا فرق اس کو محسوس نہیں ہوتا، دونوں کو ایک جیسا واقعہ ہی سمجھتا ہے۔ وہ تصور اور حقیقت میں فرق کرنا اس کو نہیں آتا ہے۔ جب ایک شخص کو خواب آتا ہے، ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے، تو اس ڈراؤنے خواب میں اس کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کی نتیجے میں اس کے اوپر اس کی زبان خشک ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ اس کے منہ سے چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا سارے کے سارا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے بہت تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایک خاص قسم کی انگزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ، اس کا سب کانشیس مائنڈ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریئل میں ہو رہا ہے۔ تو یا اس کو اور آسان لفظوں میں یہ بیان کروں کہ جب ہم ایک فلم میں کسی کا قتل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس میں اور جو حقیقت کی دنیا میں جو کسی کا قتل ہو رہا ہوتا ہے، اس میں جو فرق ہوتا ہے، وہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس فرق کو پرکھ نہیں سکتا، اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اس کو دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمارے دماغ کو کرنا نہیں آتا، اور ہمارے دماغ کو سائیکالوجیکلی یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو ڈراؤنا خواب ہے یہ حقیقت ہے، اور یہ میرے ساتھ بیت گیا ہے، یہ رونما ہو گیا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک ڈاکٹرز نے ایک ریسرچ کی، اور اس میں ایک پروفیشنل سکیٹر کو انہوں نے اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ ایک بیڈ کے اوپر ایک تجربہ گاہ میں لیٹ جائے، اور اس کو مختلف قسم کے سینسر لگا دیے، اور اسے کہا کہ تم نے یہ تصور کرنا ہے، یہ خیال کرنا ہے، اور اپنے جسم کو موومنٹ نہیں دینا، ہلانا نہیں ہے، کہ تم بہت اونچے ایک برفیلے پہاڑ سے اسکیٹنگ کرتے ہوئے نیچے اتر رہے ہو، اور اس کیفیت میں تمہارے جسم کی کسی قسم کی موومنٹ نہیں ہوگی، لیکن تم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یہ افرمیشن دے رہے ہوگے کہ تم اتر رہے ہو نیچے۔ تو کچھ دیر بعد اس کے اوپر اس سوچ، اس خیال کا غلبہ ہو گیا اس کے دماغ کے اوپر، اور جیسے ہی اس پہ غلبہ ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی جو ٹانگوں کے جو مسلز تھے، اس کے جو ٹیشوز تھے، وہ گرم ہونا اور فائر ہونا شروع ہو گئے، مطلب بہت زیادہ گرم ہونا شروع ہو گیا، اور اس کو پسینہ آنا شروع ہو گیا، جبکہ وہ ایک کنٹرولڈ اے سی لیبارٹری میں لیٹا ہوا تھا، اور وہ کسی قسم کی موومنٹ بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں، جس میں انسان کسی خاص قسم کی امیجنیشن سے اپنے مائنڈ کو ایک خاص قسم کا پیغام دیتا ہے، جس کے تحت وہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور بالآخر دماغ کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یہ رونما ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا دماغ انسان کے جسم کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کرنے لگ جاتا ہے جو ان ریئل وہ کرتا اس کے ساتھ۔ جس طرح پلیسیبو ایفیکٹ ایک پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے، جیسے کہ کسی آدمی کو یہ خیال کرے کہ نہیں میرے ساتھ بھلا ہوگا، میں یہ فلاں دوائی کھا لیا اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اسے پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ جو فیلنگ اس کو پہلے سے اس کے دماغ میں یہ جو بلیونگ ہے اس بلیف کو، اسی طرح ایک نیگیٹو بلیف ہوتا ہے جسے نوسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ نوسیبو ایفیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو آب حیات بھی پلا دیں تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے میں نے ٹھیک نہیں ہونا،
اب اس کو آپ جتنا اعلیٰ ترین میڈیسن اور دوائی دے دیں، لیکن کیونکہ اس کے دماغ میں کہیں پہ یہ خیال چپکا ہوا ہے سب کانشیس میں کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا اور دوا میرے پہ کام نہیں کرے گی اور میں بری طریقے سے کسی اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، یہ دوائیاں میرے کام میں، ان کا علاج، ان سے علاج میرا ہونا میرے ان دوائیوں کو کے بس کی بات نہیں ہے، ان ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ میرا علاج کر سکے، پھر دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا ان کا علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک سروے ہوا، ایف ڈی اے کی اجازت سے ایک دوا ساز کمپنی نے ایک میڈیسن تیار کی اور وہ ایک ہی مرض میں مبتلا کچھ افراد کے 2 گروپس بنائے گئے، ایک گروپ کو وہ دوا واقعی دی گئی جو اس مرض کے لیے تھی، اور ایک جو دوسرا گروپ بی تھا اس کو صرف اس کی شوگر کوٹڈ پلز، اس کی شکل کی سی پلز دی گئیں، لیکن وہ اصل میں اس میں کوئی دوا نہیں تھی، اس میں صرف شکر ہی تھی۔ دونوں گروپس کو میڈیسن کھلائی گئی، دونوں گروپس کا علاج ہوتا رہا، اور حیرت انگیز طور پہ ایٹ دی اینڈ دونوں گروپس کو جو ہے وہ شفا یاب ہو گئے، دونوں کیور ہو گئے، جبکہ ایک نے دوا کھائی تھی ایک نے کھائی ہی نہیں تھی، لیکن پلیسیبو ایفیکٹ کے تحت ان کو شفا ہو گئی۔ دی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن نے ایک رپورٹ شائع کیا جس میں بتایا ہے کہ موضوعی طور پر گھٹنے کے ایک جیسے مرض میں مبتلا 2 گروپس کی سرجری کرنی تھی۔ اس سرجری کے لیے 2 گروپس بنائے گئے، ایک کی تو واقعی جو ضروری سرجری کنسرننگ تھی وہ سرجری کی گئی ان کی، اور دوسرے گروپ میں جو لوگ تھے، افراد تھے، ان میں ان کے جسم میں سوراخ کرنا اور چیرے لگانا تو کیا گیا جس سے کہ لگے کہ سرجری ہو رہی ہے، لیکن ان کی فیملی کی کنسنٹ سے ان کی پلیسیبو سرجری کی گئی، سرجری نہیں کی گئی، اس کی ایک ایکٹنگ، اس کو ڈراماٹائز کیا گیا کہ ہم سرجری کر رہے ہیں۔ سرجری مکمل ہو گئی، اس کے بعد جن کی سرجری واقعی کی گئی تھی وہ تو صحت یاب ہو گئے، لیکن وہ جن کی جھوٹی جعلی پلیسیبو سرجری کی گئی تھی وہ لوگ بھی صحت یاب ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ کو یہ میسج چلا گیا کہ ہماری کیونکہ سرجری ہو گئی ہے، ہمارا کیونکہ جو ٹریٹمنٹ علاج جو ہونا تھا ہو گیا، اور اب ہم صحت یاب ہو رہے ہیں، اب ہم صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ خیال، یہ بلیف ان کے سب کانشیس میں اتنا اسٹرانگ تھا کہ ان کا سب کانشیس مائنڈ اس کے مطابق کام کرنا شروع ہو گیا اور ان کو وہ ہیل اپ ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ سب کانشیس مائنڈ کر رہا ہے ہمارا۔ محققین کا یہ ماننا ہے کہ 1/3 میڈیکل ٹریٹمنٹ بشمول سرجری کے، یعنی کہ 25% جو جتنا بھی علاج ہے وہ بشمول سرجری کے بیسیکلی پلیسیبو ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے۔ اس میں پلیسیبو ٹریٹمنٹ، پلیسیبو ایفیکٹ جو ہے، یعنی کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور میری صحت ٹھیک ہو رہی ہے، یہ جو خیال سب کانشیس مائنڈ میں پلانٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بالکل متضاد تصور کو نوسیبو ایفیکٹ کا ہے، جس میں مریض کا حقیقی علاج کر دیں، اس کی سرجری کر دیں، اس کو دم درود جو مرضی کر لیں، لیکن اس کے سب کانشیس مائنڈ میں خیال پلانٹ ہوا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور بس یہ وہ خیال اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ساری سرجریز، ساری میڈیسن، سارے ٹریٹمنٹ، ساری دعائیں رد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کام نہیں کرتی۔ اسے اب میں جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں سب کانشیس مائنڈ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ میں یہ جو خیال پلانٹ کرنے اور پھر اس خیال کو ہولڈ رکھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مائنڈ پروگرامنگ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہیپنوٹزم کو دیکھ لیں آپ۔ ہیپنوٹزم کیا ہے؟ ہیپنوٹزم بھی یہی ہے کہ کسی انسان کو، جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں اس وقت، میں بھی اسے سبجیکٹ ہی کہوں گا ابھی بات کرنے کے دوران، سبجیکٹ کو کہ سب کانشیس مائنڈ میں ایک خیال پلانٹ کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سبجیکٹ سوچنے لگ جائے کہ وہ آئیڈیا جو اس کے جو حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اس کو یہ کہا جاتا ہے تم یہ خیال کرو کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور تم اس کو اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جگہ دو، ہولڈ کر کے رکھو۔ مثال کے طور پہ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے بازو کے اوپر، تمہاری کلائی کے اوپر ایک اسپائڈر جو ہے نا وہ رینگ رہا ہے، وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے تو اس کو باقاعدہ نظر آ جاتا ہے وہ اسپائڈر وہاں پہ رینگتا ہوا۔ یہ کس کی جادوگری ہے؟ یہ جادوگری بھی آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی ہے، جو اس کو واقعی آنکھوں میں سے دکھا بھی دیتا ہے وہ، جبکہ اس کے بازو کے اوپر کوئی اسپائڈر بیٹھا ہوا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سبجیکٹ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ آئیڈیا پلانٹ کیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کی شہادت کی انگلی جل رہی ہے، وہ بہت سخت گرم ہو گئی ہے، وہ لوہے کی طرح سرخ ہو گئی ہے جل جل کر آگ کے اوپر، اور پھر اس انگلی کو کہا جاتا ہے تم اپنے بازو پہ لگاؤ۔ جیسے وہ لگاتا ہے اس جگہ پہ، بازو کے اس جہاں پہ انگلی ٹچ ہوتی ہے وہاں پہ ایک بلسٹر بن جاتا ہے، ایک چھالا پڑ جاتا ہے، جو جیسے جلنے کی وجہ سے چھالا پڑتا ہے۔ اور یہ حیرت انگیز ترین تبدیلی بھی
सब कॉन्शियस माइंड की ही करामत है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि थिंकिंग प्रोसेस के ज़रिए सेहतयाब भी हुआ जा सकता है। अमली तौर पर ये एक हकीकत है कि खुद मुख्तार इरादा जो है ना, ये एक ख्वाब ही है, बस एक ख्याल ही है। इंसान के अंदर कोई खुद मुख्तार ख्याल नहीं होता। उसकी जो विल पावर है वो इतनी ताकतवर नहीं होती कि सारी ज़िंदगी के फ़ैसले करे। 2 से 4% हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये हमारी ज़िंदगी के डिसीशंस करता है। बकाया 96 to 98% हमारी ज़िंदगी के जो डिसीशंस हैं वो सब कॉन्शियस माइंड ही कर रहा होता है। सब कॉन्शियस माइंड किन किन चीज़ों को डील करता है? ये हमारी आदत को बनाता है, ये हमारी आदत को मेंटेन करता है, ये हमारे बिलीफ और हमारे अकायद और हमारी ईमानियात और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को मेंटेन करता है, ये हमारी स्पिरिचुअल ज़िंदगी को मेंटेन करता है। ये हमारा सबसे बड़ा दिमाग का स्टोर रूम होता है। ये हमारे अंदर की जो पाकीज़गी है और हमारे अंदर की जो शैतानियत है, इन सब को भी होल्ड किए हुए होता है। हम हर वो चीज़ जो सुन रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, जो चख रहे होते हैं, जो महसूस कर रहे होते हैं, ये सब के सब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठी हो रही होती है। और ना सिर्फ ये इकट्ठा हो रहा होता है बल्कि ये हमारे करैक्टर की, हमारी शख्सियत की सूरत गरी भी कर रहा होता है। तो अब देखें, हमें हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं कर रहा होता, हमें हमारा सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए हम हत्ता कि हमारी पसंद और नापसंद भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये भी हमारे सब कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होती है। मिसाल के तौर पे, क्या आपको आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है या आपके सब कॉन्शियस को अच्छा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है तो चुटकी बजाते आप क्या आइसक्रीम खाना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते आप। इसी तरह अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच के सब टूर्स देखते हैं, सब मैचेस देखते हैं, आपको शौक़ है, क्रेज़ है इसका, तो क्या आप चुटकी बजाने में अपनी मर्ज़ी, अपने इरादे से क्रिकेट के मैचेस या फुटबॉल के मैचेस देखना छोड़ सकते हैं? आप चुटकी बजाएं और छोड़ दें, क्या छोड़ सकते हैं आप? कोई नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारी विल के इख्तियार से बाहर है। ये इसका इख्तियार हमारे सब कॉन्शियस के पास है। और सब कॉन्शियस, हमारा जो कॉन्शियस है ज़्यादातर हमारे सब कॉन्शियस माइंड के मातहत होता है। ये सब कुछ होने नहीं देता है। तो यही वजह है कि ये जो सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं, ये जो तहत शऊरी इश्तहारात होते हैं, इंसान के दिमाग के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। तहत शऊरी इश्तहारात, जिनको हम सबलिमिनल मैसेजेस भी कहते हैं, ये सबलिमिनल मैसेज जो हैं ये दुनिया के 10 ममालिक में बैन हैं। हमारी पूरी दुनिया की जितनी भी एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री है, जो भी कमर्शियल्स बनते हैं, ये सारे के सारे कमर्शियल हमारे कॉन्शियस माइंड को दिखाने के लिए नहीं बनते, बल्कि ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड के लिए बनते हैं। और ना पता चलता, ना गैर महसूस तरीके से ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट कर जाते हैं। इसी तरह वो तमाम इश्तहारात जिनके अंदर ज़ुमानी मतालिब होते हैं, जिनके अंदर सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं, ये हमारे तहत शऊर को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करते हैं। जो हम ड्रामा देखते हैं, जो हम फिल्म देखते हैं, जो हम कार्टून्स देखते हैं, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक एजुकेशन है। हमारे कोई ना कोई जो मीडिया के मालिकान हैं, जो ज्यूज़ हैं, जो रॉकेफेलर फाउंडेशन कह लें, या जो शैतान के पुजारी हैं, जो इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, वो दुनिया में रहने वाले लोगों के दिमाग को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके एक एक इश्तिहार, एक एक डायलॉग, एक एक जुमले और एक एक ड्रामा या फिल्म के शॉर्ट के अंदर सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं, जो हमारे तहत शऊर को मुतासिर कर रहे होते हैं, जो हमारे बिलीफ को चेंज कर रहे होते हैं, जो हमारे अखलाकियात को तबाह कर रहे होते हैं, जो हमारी आदत को बना रहे होते हैं और अच्छी आदत को ख़त्म कर रहे होते हैं, और हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम जो कुछ भी देख और सुन रहे होते हैं, ये हमारे कॉन्शियस माइंड को समझ आए या ना आए, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को सब कुछ समझ आ रहा होता है, और उसको वो अपने ज़िंदगी के कैनवस पे किसी न किसी जगह पे उस चीज़ को, जो वो सुन रहा होता है, जो वो देख रहा होता है, जो वो फील कर रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा होता है, और उसके नतीजे में हमारे परसेप्शन को तब्दील कर रहा होता है, हमारे बिहेवियर को तब्दील कर रहा होता है, और हमारी ज़िंदगी की स्ट्रेटजी को तब्दील कर रहा होता है, हमारी विल पावर को तब्दील कर रहा होता है, हमारी अखलाकियात को तब्दील कर रहा होता है, हमारे अंदर काम करने के जज्बे को घटा या बढ़ा रहा होता है। तो ये सब काम सब कॉन्शियस माइंड ही कर रहा होता है। तो इसके साथ साथ
سب کانشیس مائنڈ جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ حقیقت کو اس کے مطابق شیپ دینا شروع کر دیتا ہے. سب کانشیس مائنڈ میں جو کچھ بھی موجود ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ہماری شخصیت کو بھی شیپ دینا شروع کر دیتا ہے اور ہماری حقیقت کو بھی اسی طرح کی شیپ دینا شروع کر دیتا ہے. ہمیں ہماری حقیقت وہی ہوتی ہے جو کچھ کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو تھاٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اس کو اس مثال سے اس طرح سمجھ جائیے کہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو مختلف چیزیں، ٹیلی ویژن، ریڈیو، کمرشلز، کارٹونز، فلمیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، محلہ، گھر کا کچن، گھر کا ڈرائنگ روم، گھر کا بیڈ روم، گھر کا پلے گراؤنڈ کس طرح متاثر کرتا ہے. اس بات سے اندازہ لگائیے کہ دنیا میں مڈل تک کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک بچہ 8,000 سے زیادہ قتل کے مناظر کا نظارہ کر چکا ہوتا ہے. فلموں کے خوفناک اور سنسنی خیز مناظر اس کے تحت شعور، ان کے سب کانشیس مائنڈ میں نیچے کی تہہ میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ بچوں کے لیے بنائے جانے والے بے ضرر کارٹونز کے ذریعے بھی ان کے سب کانشیس مائنڈ میں تشدد اپنا گھر کرتا چلا جاتا ہے. آپ ریڈیو پہ کیا سن رہے ہیں، یہ خیال اور ایک لفظ جو آپ سنتے ہیں اس کی اپنی ایک مخصوص فریکوینسی ہوتی ہے، اور یہ فریکوینسی ایک خاص قسم کا آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ارتعاش پیدا کرتی ہے. اور یہ فریکوینسی یا تو لو ہوتی ہے یا ہائی ہوتی ہے. جو لو ہوتی ہے وہ منفی خیالات پیدا کرتی ہے، اور جو ہائی فریکوینسی ہوتی ہے کسی بھی خیال کی، کسی بھی تھاٹ کی، کسی بھی ساؤنڈ کی، کسی بھی آنکھ سے نظر آنے والے منظر کی، یا آپ کے اندر ہائی فریکوینسی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں یا تو آپ کے اندر مثبت خیالات پیدا جو ہوتے ہیں، مثبت خیالات آپ کی شخصیت کو پازیٹیولی بنا رہے ہوتے ہیں، اور جو منفی خیالات ہوتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو نیگیٹیولی بگاڑ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ فحش موسیقی، بے خدا شاعری، متشدد کارٹونز اور قتل و غارت گری پر مبنی ویڈیو گیمز انسان کے امیون سسٹم کو کمزور کرتے ہیں. آج ہماری نوجوان نسل اس طرح کے کھیلوں میں مصروف ہے جو ہمارے سب کانشیس مائنڈ پہ انمٹ نقوش چھوڑتی ہے. جب ہم کسی کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، ہم اس کو عام سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب کانشیس مائنڈ کے لیے ایک زہر کی حیثیت رکھتا ہے. سب کانشیس مائنڈ جن چیزوں کو قطعی طور پہ کبھی بھی نہیں بھولتا اور بار بار یاد رکھتا ہے وہ سرگوشی ہی ہوتی ہے. وہ کسی کے کان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ہی نیگیٹو خیالات پیدا کرتی ہے انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سرگوشی ہے یہ ہمارے دماغ میں سٹریس پیدا کرتی ہے. جب سٹریس پیدا ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا ہارمون پیدا ہوتا ہے جسے کورٹیسول ہارمون کہتے ہیں. جب یہ ہارمون بیسیکلی ایک مالیکیول ہوتا ہے جو ہمارے امیون سسٹم کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ وائٹ بلڈ سیلز کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ یہ انفیکشن، انسانی جسم میں انفیکشن کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے. اسی کی وجہ سے انسان کا وزن بڑھنے کی وجہ بھی یہی بن جاتا ہے. جب آپ سرگوشی کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. یہ خیالات ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو اور کوئی چیز اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنے یہ نیگیٹو خیالات ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہر انسان کو ایک دن میں 60,000 سے لے کے 80,000 تک نئے خیالات لینڈ کرتے ہیں اس کے دماغ کے اندر، اس کے سب کانشیس مائنڈ میں. اور یہ تمام کے تمام ہی نئے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نیگیٹو خیالات ہوتے ہیں. اور ان نیگیٹو خیالات کو روکنا اور ان کو اپنے اندر آنے نہ دینا یہ ایک علیحدہ سے فن ہے جس کو ہماری دنیا میں آلموسٹ 98% جو آبادی ہے انسانوں کی وہ یہ نہیں جانتی کہ سب کانشیس مائنڈ کو نیگیٹو خیالات سے روکنے کا کیا طریقہ کار ہے. ہم ہر وقت اس سوچتے رہتے ہیں، جسے ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں. وہ اوور تھنکنگ یا تو ماضی کے گزرے ہوئے ریگریٹس، غم، دکھ، دھوکے، محبت میں دھوکہ، نقصان اور کاروباری تباہ ہو جانے کی وجہ سے انسان کو آتے ہیں، یا مستقبل کی صورت گری کرنے کی شکل میں، یا مستقبل میں کوئی ہمارے ساتھ برا نہ ہو جائے اس کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں. یا تو بھوتکال کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا بھوش کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ہی ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے یہ مسلسل پریزنٹ مومنٹ میں اویلیبل ہوتا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان سوتا ہے تو اس کی لاجک سو جاتی ہے، انسان سوتا ہے تو اس کی ول پاور سو جاتی ہے. انسان جب خواب میں جاتا ہے، نیند کرتا ہے، سوتا ہے تو اس کی شارٹ میموری بھی سو جاتی ہے. لیکن سب کانشیس مائنڈ نہیں سوتا ہے. سب کانشیس مائنڈ جاگتا رہتا ہے اور مختلف کام، مختلف پروسیس اس کے جاری رہتے ہیں. انسان کا سب کانشیس مائنڈ 1 سیکنڈ میں 1,00,000 سے زیادہ کیمیکل ریئیکشنز کرتا ہے انسان کے دماغ میں، اور وہ اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک کیمیکل ریئیکشن بھی نہ ہو پائے تو انسان فوت ہو جائے.
لیکن اور اس کا احساس بھی انسان کو نہیں ہوتا. تو ہمارا دماغ ہماری ذات سے زیادہ سمجھدار ہے. ہمارا دماغ ہمیں اتنا مصروف رکھتا ہے کہ ہمارے ہاں پہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں کو بھی یہ معلوم نہیں ہے دل میں اور دماغ میں کیا فرق ہے. دماغ کی سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے, سپر کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے, اور کاسمک انرجی کیا ہوتی ہے, اور کلیکٹیو کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے, انکانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے, ان کے کیا کیا افعال ہیں, یہ کیا کس کس طریقے سے انسان کو اثر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لبیڈو کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر جدید سائنس نے کچھ نہ کچھ کام کر بھی لیا ہے اگر سب کانشیس مائنڈ پہ, تو جدید سائنس سب کانشیس مائنڈ کو تو مانتی ہے, کانشیس مائنڈ کے افعال کو بھی جانتی ہے, اور انکانشیس مائنڈ کو اور کلیکٹیو کانشیس مائنڈ کو اور کاسمک کانشیس مائنڈ کی بارے میں بھی جانتی ہے, اور اس کو بھی ڈیفائن کرتی ہے. لیکن اس ساری کی ساری سائنس میں کسی جگہ پہ بھی لبیڈو نہیں ہے. اس ساری کی ساری سائنس میں کہیں پہ بھی شیطان کا کیا رول ہے یہ نہیں ہے. اس ساری کی ساری جگہ پہ الہام, وحی اور قرآن کا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا, اور دین کا, اور اسلام کا, اور اللہ کے واحد ہونے کا, اور اللہ کے اس کا قادر مطلق ہونے کا کی کوئی رہنمائی نہیں ہے. تو یہ بھی بڑے ایک المیہ کی بات ہے. ہمیں جتنا پتہ چل گیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت سمجھ آ گئی ہے, اور وہ سمجھ بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے جو دنیا میں اس وقت کتابوں میں, کاغذوں کی شکل میں لکھے ہوئے جملوں اور کتابوں کی شکل میں موجود ہے. تو اصل میں یہ جو ہمارے پاس وہ جو 60,000 یا 80,000 خیالات میں سے اکثر و بیشتر منفی خیالات ہیں, ان کو کس طرح روکنا ہے اور ہمارے دماغ کے اندر اس کو آنے نہیں دینا, اور ان کو تھنکنگ پروسیس میں سے گزرنے نہیں دینا, ان را تھاٹس کو باہر کیسے دھکیل کے رکھنا ہے, یہ فن انسانوں کو نہیں آتا ہے. اور سب سے زیادہ خطرناک اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ جو شیطان کے پجاری ہیں, یہ جو اشکنازی جوز ہیں, یہ جو دنیا میں 1 گورنمنٹ اور 1 آرمی اور 1 اسٹیٹ بینک بنانے اور 1 ڈیجیٹل کرنسی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں, جو کہ دجال کے پیروکار ہیں, جن کی قبضے میں فوج بھی ہے, جن کے قبضے میں ریسورسز بھی ہیں, جن کے قبضے میں میڈیا بھی ہے, ٹھیک ہے, جن کے قبضے میں ہماری روٹی بھی ہے. انہوں نے انسان کے سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ پہ بہت بڑا کام کیا ہے, اور اس کے تحت وہ ہمارے کردار کی صورت گری کرنے میں مصروف ہیں, اور اس ٹارگٹ پہ آ گئے ہیں تقریباً. جس طرح کا وہ انسان کو جانور بنانا چاہتے تھے, جس طرح کا اس کو بے وقوف بنانا چاہتے تھے, جس طرح کے اجتماعی ہیپنیٹزم میں ہمیں مبتلا کرنا چاہتے تھے, جس طرح کے ہماری ساری سویلائزیشنز کو ختم کرنا چاہتے تھے, جس طرح کہ وہ انسان کے دل میں دجال کا خوف اور اس کی طاقت کا دبدبہ بٹھانا چاہتے تھے, اور اللہ سے دور کرنا چاہتے تھے, اور اخلاقیات سے دور کرنا چاہتے تھے, اور اچھی تہذیب سے, اچھی سوشل ویلیوز سے دور کرنا چاہتے تھے, اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اس میں اس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ 99% کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے سارے کا سارا یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ مائنڈ پروگرامنگ سے, سبلیمنل میسیجز کے ذریعے کیا ہے, جو انہوں نے اشتہارات کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے یہ انسانوں کو, ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو دیے ہیں, سکھائے ہیں, اور وہ ہمارے اندر پالش کر گئے ہیں. یہ جتنے بھی منفی خیالات, یہ جو خیالات ہوتے ہیں, یہ جو تھاٹس ہیں, یہ انسان کو تخلیق کرتے ہیں اصل میں. اور یہ منفی خیالات جو ہیں وہ انسان کے اندر کورٹیسول ہارمون پیدا کرتے ہیں, جو مسلسل ہمارے خون میں شامل رہتے ہیں اور گردش کرتے رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف سچویشنز کی وجہ سے انگزائٹی, ڈپریشن اور سٹریس پیدا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات میں, پوری یونیورس میں ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے انگزائٹی, ڈپریشن اور سٹریس پیدا ہو. اس کی دلیل یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص اسکائی ڈائیونگ کرنے لگا ہے, اور وہ اس کے لیے یہ بہت مزے کی بات ہے, اس کو بہت خوشی ہو رہی ہے اس سے, اور جب وہ اسکائی ڈائیونگ کرتا ہے تو اس کے اندر اس کا دماغ گڈ کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے. لیکن ایک دوسرا شخص جب اسکائی ڈائیونگ کرنے لگتا ہے اس کے بعد, تو وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہے. اب سچویشن تو ایک ہی ہے, ایک کے اندر گڈ کیمیکل پروڈیوس ہو رہا ہے, اور دوسرے کے اندر کورٹیسول ہارمون جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں, جو کہ انسان کے لیے انجوریس ہیں. سچویشن ایک ہی ہے, لیکن ریئیکشن 2 مختلف ہیں. ایک شخص کی کمپنی میں
ایک شخص ایسا ہے جس کی کمپنی میں دوسرا شخص کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے یہ کمپنی ختم ہی نہ ہو، اور دوسرے کو دوسرا ایک ایسا شخص بھی ہے جو اس کی شکل دیکھنے کے ساتھ ہی اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو غصہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو غصہ چڑھتا ہے، اور وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ایک ہی شخص ہے، ایک حسین خاتون ہے، ایک مرد اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کو غصہ آ رہا ہے، تو سچویشن تو ایک ہی ہے نا۔ تو یہ اصل میں یہ سائیکولوجیکل جو ہم ریئیکشن دیتے ہیں، یہ جو ہمارا سائیکولوجیکل رد عمل ہے، یہ ہمارے اندر کی ذات کا سائیکولوجیکل نفسیاتی رد عمل ہے، یہ سچویشن نے کریٹ نہیں کیا ہوا ہوتا۔ تو یہ جو فرق ہے، اس فرق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انگزائٹی، آپ اپنے لیے خود انگزائٹی کی وجہ بنتے ہیں، نہ کہ سچویشن۔ جب ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتے ہے کہ ہمیں اپنی انگزائٹی کو قابو کرنا ہے، نہ کہ سچویشن کو قابو کرنا ہے۔ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جانے والے خیالات کا سمجھداری سے انتخاب کیجیے۔ یہ جتنی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جتنے بھی ہم موویز دیکھتے ہیں، کیا یہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا۔ یہ سب کے سب سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں، اور یہ سبلیمنل میسیجز جو ہیں وہ ہماری زندگی کی صورت گری کرتے ہیں۔ تو سب کانشیس مائنڈ میں وہ جو اس کی کیونکہ بہت ساری ڈیٹیلز، بہت ساری جزیات کے ساتھ تفصیلات شیطان کے پجاریوں کو معلوم ہے، چنانچہ ہالی ووڈ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کر رہا ہے، چنانچہ دنیا کا میڈیا ہماری سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کر رہا ہے۔ ہمیں پولیٹیکلی جمہوریت کو اختیار کرنا ہے، ہمیں کیا جینز کیوں پہننی ہے، ہم نے اپنے بالوں کو مختلف رنگوں میں کیوں رنگنا ہے، ہم نے کارٹونز کس طرح دیکھنے ہیں، ہم نے شیطان کو 666 جو اس کا مارک آف دی بیسٹ ہے اس سے پیار کس طرح کرنا ہے، اور ہم نے دین سے کس طرح دور رہنا ہے، ہم نے کس طرح نفرت کرنی ہے دین سے۔ اس کو یہ سب کچھ یہی تو کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب تو اس کے اوپر بہت ساری ان کی جو مائنڈ پروگرامنگ ہے، اس کو ڈیکوڈ کرنے کے اوپر بہت سارا کام ہونا شروع ہو گیا دنیا میں، لیکن کیونکہ وہ میڈیا کی مین سٹریم میں نہیں آتا، اس لیے لوگوں کو زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس سے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ جو یہ جو ہم کارٹون دیکھتے ہیں ڈزنی کے، یہ مکی ماؤس اور یہ جو بھی کارٹونز ہیں اس طرح کے، یا جیسے ٹام اینڈ جیری کے کارٹونز ہیں، اور جیسے کہ ہیکل اینڈ جیکل اور پاپائی دی سیلر ہوا کرتا تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی بنیادی طور پہ ہمارے بچوں کی، ہمارے جو بچے ہیں وہ 7 سال کی عمر تک ان کی مائنڈ پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے قدرتی طور پہ۔ وہ 7 سال کی عمر تک کا وقت وہ ٹی وی کے آگے کارٹون بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کارٹونز کے ذریعے وہ سیکھتا ہے کہ جادو ایک اچھی چیز ہے، جنات اور چڑیلوں کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، ہم بھی اڑ سکتے ہیں، اور یہ طاقتیں ساری کی ساری شیطان کے پاس ہیں، یہ خدا کے پاس نہیں ہیں، اور ہمیں یہ طاقتیں حاصل کرنی چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ فن ہے۔ تو آپ جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو محسوس، اور پھر والدین سے گیپ رکھنا چاہیے، والدین سے کہ ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے، نہیں مانو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ یہ انڈائریکٹلی یہ سب کچھ ہمیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیٹنک سمبلز ہیں یہ ہمارے اندر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، جیسے وہ پیرامڈ اور سنگل آئی کا جو تصور ہے، وہ آپ دیکھیں، آپ ہالی ووڈ میں کوئی ایسا بڑا سیلیبریٹی ہوگا جو ان سارے ڈیفرنٹ قسم کے اینگلز کو اور اس طرح کر کے آنکھوں کو چھپا کے اور ایک آنکھ بند کر کے، آپ کو یاد ہے پپائی دی سیلر کی بھی ایک آنکھ بند ہوا کرتی تھی؟ آپ کو یاد ہے آپ نے سیونگ دی پرائیویٹ ریان ایک مووی تھی، یا پرائیویٹ ریان کے نام سے ایک مووی تھی، اس میں بھی دیکھا آپ نے۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے ایسی کارٹونز اور ایسی موویز جس میں کہ کسی ایک کریکٹر کی ایک آنکھ بند ہوگی۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ایک بلو برڈ ضرور ہوگا ہر کارٹون کے اندر۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جو کوئی بھی ایک چھوٹی سی شہزادی ہوگی وہ اپنے ماں کے ساتھ کی نافرمان ہوگی۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ٹام اینڈ جیری والے جو کارٹونز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے
کہ مکی ماؤس والے کارٹونز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا سا شیشہ ضرور ہوگا، ایک چڑیل ضرور ہوگی، اور ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا نظام ضرور ہوگا. اس کے اندر جادو کے نشانات اور مختلف یہ جو فری میسنز کے ڈفرینٹ سائنس ہیں، 33 ڈگری کے جو فری میسنز ہوتے ہیں وہ، اور جو بھی ان کی خاص پرٹیکولر لینگویج ہے، وہ ساری کی ساری ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرانسفر کی جاتی ہے کارٹونز کے ذریعے. ہم انہیں دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے بچے ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر ان کو اب بہت سارے لوگوں نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے ڈزنی کو. تو والٹ ڈزنی بیسیکلی یہ حقیقت یہ ہے کہ 1931 میں پہلی دفعہ جو ہے والٹ ڈزنی کا وہ آیا تھا، ایک مووی آئی تھی، اس کی کارٹون مووی آئی تھی، اور یہ وہ واحد شخص ہے جس نے کارٹونز کے ذریعے دنیا میں شہرت حاصل کی. والٹ ڈزنی بنیادی طور پہ فری میسن تھا، اور اس نے جتنی اس نے ایجوکیٹ کیا ہے نا بچوں کے بلیفز کو چینج کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکا ہے. اور بنیادی آپ نے دیکھا، جس کسی نے بھی ہیکل اینڈ جیکل دیکھا، جس کسی نے بھی پوپائی دی سیلر دیکھا، جس کسی نے بھی یہ مکی ماؤس دیکھا، تو یہ سارے کے سارے ایک دم سے یہ کیوں کیچی ہوتا ہے، ایک دم سے یہ کیوں ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ایک دم سے بچہ کیچی ہوتا ہے، ایک دم سے یہ کیوں ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ایک دم سے بچے ہمیں عشق کے لیے اس کے اثر میں کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک جادو ہے. جادو کے ذریعے یہ کارٹون بچوں کے دل پہ اثر کرتے ہیں. یہ ٹیلی ویژن کا مطلب ٹیل آ ویژن ہے. یہ ایک ویژن ہمیں سکھا اور بتا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے اندر یہ ٹرانسفر کریں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی. ہم سیکرٹ سروسز کے جتنا بھی ایجنڈا، جتنا بھی مینیفیسٹو اور منشور ہے، جس کے مطابق انسانوں کو جس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح کا بنا رہے ہیں. ہم سب سوئے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو انہوں نے بند کر دیا ہے، اس پہ تالا لگا دیا ہے. ہمارا کانشیس مائنڈ سب وہی کچھ سوچتا ہے جو ہمیں میڈیا سوچنے کی اجازت دیتا ہے. ہمارا کانشیس مائنڈ وہی کچھ سیکھتا اور پڑھتا ہے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہمیں سکھاتے ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل ادارے ہمیں سکھاتے ہیں. اور یہ سب کچھ، یہ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہمیں آتا ہے، یہ ہمیں سبلیمنل میسیجز کے ذریعے جتنے شیطان کے پجاری ہیں، انہوں نے اس سارے کے سارے نیٹ ورک کو بنایا ہوا ہے. پوری بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب سب کو انہوں نے اس میں مبتلا کر دیا ہے. دراصل جتنی بھی جدید ترین سائنسی ایجادات ہیں، جس میں کہ نیٹ ہو گیا، جس میں فون ہو گیا، جس میں وائی فائی ہو گیا، یہ جتنی بھی کمیونیکیشن کی نئی ایجادات ہیں، یہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ شیطان نے خود بنائی ہیں. اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو براہ راست شیطان سے رہنمائی لیتے ہیں، اس کے ساتھ فزیکلی رابطے میں ہیں، اس کے ساتھ ایسے گپ شپ کرتے ہیں جیسے آپ اپنے یار دوست کے ساتھ، اپنی بہن بھائیوں یا ماں باپ یا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. اس طرح کا ان کا کانٹیکٹ ہے. وہ شیطان پوری دنیا کو کیسے چلانا ہے وہ ان کو سکھاتا ہے. اس کی سب سے زیادہ مائنڈ پروگرامنگ کے اوپر کام ہے. اس کا شیطان کا سب سے زیادہ سب کانشیس مائنڈ کے اوپر کام ہے. چنانچہ اس نے ان کو جزیات کے ساتھ سمجھایا ہے کہ انسان کو کس طرح گمراہ کرنا ہے اور کس طرح ورگلانا ہے. تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں. اور ہمیں ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمیں کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں. نہ یہ عام انسان کو سمجھ میں آ رہے ہیں، نہ یہ ہمارے استاد کو سمجھ میں آ رہے ہیں، نہ ہمارے تعلیمی اداروں کو سمجھ میں آ رہے ہیں، نہ تعلیمی نظام کو سمجھ میں آ رہے ہیں، نہ مساجد کو سمجھ میں آ رہے ہیں، نہ مدارس کو سمجھ میں آ رہے ہیں، نہ علماء کو سمجھ میں آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں سب کانشیس مائنڈ کے اندر اللہ، یہ کہ بہت بڑی عظیم ترین دولت ہے اللہ پاک کی، جو سب کانشیس مائنڈ ہے. اور یہ انسان اس سب کانشیس مائنڈ کو اگر اس کی اصلاح کر لے، اور اس کی اصلاح ممکن ہے، اس کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیوز کروں گا، کہ اگر ہم سب کانشیس مائنڈ کو کسی طریقے سے پازیٹیو کام میں لگانے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ ممکن ہے اور یہ بہت آسان بھی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم کس قسم کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا میں. اور سب سے بڑی یہ کہ اللہ پاک کی محبت و معرفت حاصل کر سکتے ہیں. یہ دنیا کے اوپر پوری کے اوپر شیطان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے ایک دفعہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر میری حکومت ہو، اور اللہ کے تمام انسانوں کو میں اللہ سے منحرف کر دوں، وہ اللہ کا انکار کر دیں، وہ دجال کو اپنا خدا تسلیم کر لیں، اور پوری دنیا پہ ہر جگہ پہ کفر اور شرک ہی ہو. کسی جگہ پہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، کسی جگہ پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، کوئی اس دنیا میں اللہ کا عاشق نہ ہو. یہ اس کا مقصد ہے. اس کے لیے اس کو ون ورلڈ ون گورنمنٹ، ون ورلڈ ون آرمی، اور ون ورلڈ ون اسٹیٹ بینک چاہیے.
اور جب وہ یہ سب اور ایک ہی کرنسی چاہیے پوری دنیا میں، یہ جب کرے گا تو وہ سب دنیا کو اپنا غلام بنا سکے گا اور یہ نتائج حاصل کر سکے گا۔ تو اگر ہمیں تھوڑا سی سمجھ آ جائے کہ مسائل کیا ہیں تو اس کا حل نکالنا بھی انشاءاللہ تعالی ممکن ہے۔ یہ دراصل اللہ کے ساتھ جو اس نے ایک ضد لگائی تھی شیطان نے، یہ اس کا اظہار ہے کہ اس نے جو قیامت اور جو مصیبتیں اور جو آفتیں اولاد آدم کے اوپر نازل کرنی تھیں، شیطان نے ان کو جن چیزوں میں پھنسانا تھا، یہ اب اس کے کلائمیکس پہ آیا ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، غم زدہ ہو جائیں کہ یہ تو سب کچھ ہونا ہی تھا، اب تو برائی نے غلبہ اختیار ہی کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں ایسے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، ہوا چاہتی ہے، اور تم نے اس بات کے جاننے سے پہلے یہ ارادہ کیا تھا کہ تم اپنے گھر کے دروازے کے سامنے باہر ایک پودا لگاؤ گے اور اس امید پہ کہ یہ کبھی درخت بنے گا اور پھل دے گا، تو تم وہ پودا ضرور لگاؤ، تم وہ پودا لگانا نہ چھوڑو۔ تو ہمارا کام غمزدہ ہونا، دکھی ہونا، مایوس ہونا، نیگیٹیوٹی میں جانا نہیں ہے۔ ہم مسلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ، جب یہ ہستیاں ہمارے ساتھ ہیں تو شیطان کی کیا اوقات ہے؟ آپ ایک دفعہ میدان میں اتریں تو صحیح، آپ جب تلوار نکال کے کسی کافر کی گردن اتارنے لگیں گے، خدا کی قسم اس سے پہلے اس کی گردن فرشتے کاٹ کے نیچے پھینک دیں گے۔ لیکن آپ کی تلوار کا نیام سے نکلنا اور آپ کا میدان جنگ میں گھوڑے دوڑانا ضروری ہے، فرض ہے۔ آپ یہ نہیں کریں گے، فرشتے نہیں اتریں گے۔ یہ جتنا بھی تارے عنکبوت ہے، اس کو ایک پھونک مار کے، اگر ایک مومن اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے خوف میں رہتا ہو، اس کے ذکر کرتے ہوئے اس کو ایک پھونک مار دے، تو یہ پوری کی پوری پلاننگ جتنی بھی کی ہوئی ہے ابھی تک بل گیٹس جیسی منحوس شخصیت نے، یا اس WHO نے، یا لاک ڈاؤن نے، یا کرونا وائرس نے، یا اس سے پہلے ابھی تک جو کچھ ہو گیا، ان سب کو ختم کیا جا سکتا ہے بفضلہ تعالیٰ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ان کا عشق ہو، اس طرح کا نہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک آرٹسٹ ٹائپ کے، میوزیشین ٹائپ کے، سنگر ٹائپ کے نعت خوان بن جائیں اور نعتیں پڑھ کے اور جھوم کے اور فیشل کروا کے ٹی وی پہ آ کے ناچ کے نعتیں سنائیں اور پھر گھر جا کے سو جائیں اور نماز بھی نہ پڑھیں۔ ایسا نہیں، واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہماری سانسوں میں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو آ بھی رہی ہو، اس کو محسوس ہو رہا ہو، اس کی روح سونگ رہی ہو اس بات کو کہ جو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت ہے، اس کے دل میں واقعی اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ کے لیے اور ہمارے لیے اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے۔ اس بات کے انتظار میں بیٹھا رہیں کہ اب دجال کب آئے گا اور کب ہم پہ مہربان ہوگا اور کب ہم سے ہمارا کلمہ چھینے گا اور کب ہمیں روٹی دے گا، اس انتظار میں نہیں پڑنا ہے۔ ہم نے مر ہی جانا ہے، ڈسپرین کوئی گولی کھا کے مر جائیں، اس سے ہماری موت آ جائے، دیوار سے گر کے آ جائے، یا کسی اٹامک وار ہیڈ والے میزائل ہمارے میں سے گھس کے گزر جائے اور ہم مر جائیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو مر ہی جانا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہم کو دی تھی، جس کی یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ اسی کے لیے اسی کے لیے اگر یہ زندگی استعمال ہو جائے، اس کے راستے میں ہم اپنی جان دے دیں، تو سمجھے اصل مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، الومناٹیز اسلام کو مٹا نہیں سکتے ہیں، فری میسنز اسلام کو مٹا نہیں سکتے ہیں، WHO اسلام کو مٹا نہیں سکتا ہے، اشکنازی جیوز اسلام کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو اگر کسی نے مٹا دیا دنیا سے، تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، پھر رب کس بات کا رب ہوا؟ یہ جب کبھی بھی اگر اس یہاں پہ کسی قسم کا بھی کسی کو نقصان ہوا، تو وہ نقصان ہم اپنی وجہ سے خود سے کریں گے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے جرموں کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ دشمن کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی نتائج ظاہر ہوں جو الومناٹیز نے سوچ لیے، جو فری میسنز نے سوچ لیے، جو اشکنازی یہودیوں نے جو پروٹوکولز طے کر لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسی کہ انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ جب اللہ کے دشمنوں نے جو منصوبہ بندی کر رکھی ہوتی ہے، تو ان کے لیے اللہ نے بھی تو کوئی منصوبہ بندی کر رکھی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات سمجھ آئی، وہ یہ کہ کوئی تو خدائی فوجدار ہوگا، کوئی تو جون کے مہینے میں پہلا بارش کا قطرہ ہوگا، تو ہمیں دنیا کے تمام مفادات کو نظر انداز کر کے، تمام نقصان اور فائدے کو بھلا کر،
زندگی اور موت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سارے پیغام، یہ سارا فکر، یہ ساری جو الومیناٹیز کی مائنڈ پروگرامنگ ہے، اس کا صحیح طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے، ہو کیسے رہا ہے۔ ایمان کی چنگاری ضرور شعلہ بنے گی، ایمان کی چنگاری ضرور شرارہ بنے گی، ایمان کی چنگاری جو کہ ہر کسی کے سینے میں موجود ہے وہ ضرور جوالا مکھی بنے گی۔ ایک تو یہ گزارش کرنی تھی آپ سے، اور دوسرا یہ کہ خدا کا واسطہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلی فلائٹ سے جو ہے وہ ایئر فرانس سے یا لفتھینزا سے جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ دجال جو ہے وہ دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس وقت کو طے کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جس وقت کے متعلق وضاحت کے ساتھ بتایا نہیں گیا ہے، ڈٹرمنٹ ٹائم بتایا نہیں گیا ہے، ہم نے تیاری کیا کر رکھی ہے اس کے لیے؟ ہم اس کے آنے کی خبر سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ ہر روز یہ کیوں سوچتے ہیں آج نہیں تو کل اس کی بھی فلائٹ کا شیڈول کسی ایئرپورٹ پہ آ جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک شیطان کے پجاریوں کی چال ہے کہ ہمیں خوف میں ان پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کو 200-400-5,000 افراد کنٹرول نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ ان کو خوفزدہ نہ کر دیں۔ ابھی خوف میں مبتلا کر کے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو چند سرفروش چاہیے، چند سمجھدار چاہیے، چند اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے چاہیے، اور پھر خود کو پیش کر دیجئے۔ یہ نہیں کہ درد مندی رکھی پھر انداز گوروں والا ہی ہے، دل میں بہت درد ہے اسلام کے لیے لیکن رہن سہن انگریزوں جیسا ہی ہے، دل میں بہت فکر ہے کہ کل کیا ہوگا امت مسلمہ کے ساتھ، اور تہذیب، ثقافت، اٹھنا بیٹھنا، لباس، طرز زندگی سب کچھ گوروں اور انگریزوں جیسا اور کافروں جیسا ہے، تو ایسی درد مندی کی بھی امت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ درد مندی، فکر مندی، امت کا خیال، امت کا فکر کب؟ جب اگر ہے تو وہ ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ میں شکل سے دیکھنے میں تو گورا لگوں، میں شکل سے دیکھنے میں تو دنیا پرست لگوں، میں شکل سے دیکھنے میں تو میں ہندوؤں کی تہذیب یا عیسائیوں یا کافروں کی تہذیب کا نمائندہ لگوں، لیکن میں بات اسلام کی کروں تو کریکٹر نام کی چیز کہاں سے آئے گی ہمارے پاس؟ وہ کریکٹر نہیں ہوگا تو یہ ہم سب چیزوں کو حل نہیں کر سکیں گے۔ عوام سے گزارش ہے کہ کیڑے نکالنے اور تنقید کرنا چھوڑیے، یہ زیادہ سے زیادہ تحقیق کیجئے، اور کوشش کریں علماء کرام بھی کہ اس موضوع کے اوپر مساجد میں گفتگو کریں کہ الومیناٹیز کیا کر رہے ہیں، اشکنازی جیوز کیا کر رہے ہیں، فری میسنز کیا کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کس طرح سے پوری دنیا کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں اور ان سب کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر جو روحانیت ہے اس کو جادوئی کرتبوں سے ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور ہمیں اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی حق و باطل کی اس جنگ میں، شر اور خیر کی اس جنگ میں ہمیں بھی قبول کر لے۔ اگر ہماری جان، ہمارا خون بہنے سے، ہماری جان کے چلے جانے سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ بڑا سستا سودا ہے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ خواتین و حضرات، آپ کا جس مذہب سے بھی تعلق ہو، جان لیجئے کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے باغی ہیں، ان سے دور رہیے، اور ان کے ساتھ اپنے معاشرتی تعلقات جو ہے استوار نہ کیجیے، اور اپنے ارد گرد چھان پٹک کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیجیے اور معاشرتی رابطے بڑھائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں آپ کسی قادیانی کے ساتھ اپنے روابط بڑھا لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔